अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन, बैठक विद शायरीन के साथ आज हम एक नए मौजू को लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन, हम सब जानते हैं इस वक्त मुल्तान बढ़ती आबादी का शहर बन चुका है, जहां अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा मसला है। वहां पर ट्रैफिक का जो बहाव है वो भी एक बहुत गंभीर और पेचीदा सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर चुका है। मुल्तान शहर को जहाँ इस वक्त अर्बनाइजेशन का इशू है, वहीं पर सबसे अहम पेचीदा और गंभीर मसला इस वक्त ट्रैफिक का भी है। ट्रैफिक का अगर हम बहाव की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त तकालीफ का सामना करना पड़ता है जब भी कोई ट्रैफिक की जानिब रवां दवा होता है। जी नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान जलील इमरान खान गिलज़ई, जो हैं शरीक हैं। जलील इमरान साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम बैठक में। जलील साहब, हम सब जानते हैं कि इस वक्त ट्रैफिक कवानीन जो हैं और ट्रैफिक के जो मसाइल हैं मुल्तान शहर में, वो बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। तो इस हवाले से आप लोग क्या लाहेअमल इख्तियार कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैठक का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ट्रैफ़िक पुलिस को मदऊ किया है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए आपने बुलाया है। एज़ ए चीफ़ ट्रैफ़िक ऑफिसर CTO मैं इधर मुल्तान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि इस वक्त इन्फ्लक्स है इर्द-गिर्द के जितने भी गाँव हैं, आस-पास के जो छोटे कस्बे हैं, या इवन डीजी खान जैसे शहर, राजनपुर जैसे शहर, तौसा शरीफ से, वहाँ से बहुत सारे लोग आके यहाँ मुल्तान में आबाद हो रहे हैं। उसकी वजह एक तो ये है कि यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उनकी क्वालिटी वो बहुत बेहतर है वहाँ की बनिस्बत। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और बाकी कारोबारी सहूलियात भी यहाँ काफ़ी हैं। तो आपके सामने यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बन रही हैं। इतनी बड़ी कॉलोनीज़ भी बन रही हैं कि एक पूरे शहर पे मुहित होती हैं। तो उसके पेश नज़र आपके सामने है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, यहाँ पे तकरीबन 15 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं ठीक है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में। आपके सामने है, अब जब पहले मुल्तान था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले वो डिफरेंट था। आबादी भी इससे बहुत कम थी, 50 लाख के करीब यहाँ इस वक्त आबादी है। उस वक्त के मसाइल और अब के मसाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 सड़कों को बेहतर कर दिया गया है, फ्लाईओवर्स भी बन गए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद अभी रोड कंजस्शन का इशू है। रोड्स वही हैं, उनको बेहतर ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन जितना तनासब आबादी का बढ़ा है और जितना तनासब ट्रैफिक का, व्हीकल्स का बढ़ा है, उस हिसाब से इसकी रीडिज़ाइनिंग की, री इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। और इस बारे में हमारी मीटिंग्स भी चलती रहती हैं। लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी तमाम तर काविशें बरूए कार लाते हुए आपके सामने गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफ़ान में अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। और जो भी हमारे पास इस वक्त मसाइल हैं उसको फिर भी हम कैटर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, ट्रैफिक जितना भी बढ़ गया है और एनक्रोचमेंट का मसला भी बहुत ज़्यादा है। और हर चौक पे आप देखें, आपको रेहड़ियाँ भी नज़र आएंगी और आपको रॉन्ग पार्किंग्स भी नज़र आएंगी। अगर कोई बाज़ार्स बने हुए हैं तो वहाँ पार्किंग का सिस्टम नहीं है। और उस सब के बावजूद, तमाम मसाइल के बावजूद, ट्रैफिक पुलिस जो है अपना काम कर रही है। कोई ऐसा स्टकअप लास्ट 6, 7, 8 मंथ्स में देखने में नहीं आया कि जिसकी वजह से ट्रैफिक चोक हो जाए। शहर के अंदर ट्रैफिक कोई घंटों या आधा घंटा भी बंद हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। हम अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। जल्दी साहब, मुझे ये बताएं, जैसा आपने बताया, ज़ाहिर है बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ा मसला है, तो क्या ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद में भी इजाफा हुआ वक्त के साथ साथ? और इस वक्त जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके जेर इंतजाम कितने ट्रैफिक वार्डन्स फराइज सर अंजाम दे रहे हैं? जी, जो इनका एक था स्ट्रक्चर बना था ट्रैफिक पुलिस का, बहुत अच्छा एक इंट्रोड्यूस करवाया गया बिग सिटीज़ में, लाइक मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद, गुजरांवाला। तो उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, क्योंकि पहले नफरियाँ बहुत कम थीं। अगर उसी सिस्टम को लेके आगे चलते तो ये ट्रैफिक का यहाँ पे चलना तकरीबन इम्पॉसिबल था। हमारे पास इस वक्त 750 के करीब नफरी है। उसके बावजूद हमारे पास जो है कमी है नफरी की। जो सिस्टम दिया गया है उसके मुताबिक हमारे पास इस वक्त भी कम से कम 125 के करीब नफरी की कमी है। वो हमारे हाई अप्स उसको ले रहे हैं। IG साहब, हमारे एडिशनल IG साहब इस बारे में बहुत पर्टिकुलर हैं और वो बहुत माशाल्लाह हमें वो सपोर्ट दे रहे हैं हर तरह से, लॉजिस्टिक्स की, फंड्स की सूरत में और नफरी की सूरत में भी। इंशाल्लाह हमारे पास अभी कुछ और नफरी भी आ जाएगी। तो सर, आपके साथ ज़ाहिर है फीमेल वार्डन्स भी हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या सहूलियात देते हैं? एक तो उनका ये है, क्योंकि लेडीज़ स्टाफ हैं, उनको अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो उनको बिल्कुल हम अलग से ट्रीट करते हैं। उनके लिए हमारे ऑफिसर्स के डोर्स ओपन हैं, वो आ जाती हैं,
ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہم ان کے سنتے ہیں جتنا ریزالو کر سکیں. جیسے اب خواتین ہیں کئی ایسی بھی ہیں لیڈی آفیسر جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, تو ہم نے ہم نے ان کے کیئر سینٹرز تو ہمارے اپنے ان کے الگ سے اسپیسیفک رومز رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ بچوں کو چھوڑیں وہاں اپنے بچوں کو چھوڑ جائیں, وہاں ہمارا اور لیڈی اسٹاف بھی ہوتا ہے, وہ ان کو لک آفٹر کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور جب چھٹی کا ٹائم ہو ان کو وہ لے جائیں. ساتھ میں ہم نے ان کو یعنی ایک حصہ بقدر جثہ ان کو جتنا ان کا پورشن بنتا ہے اس حساب سے دفاتر میں بھی لگایا ہوا ہے, فیلڈ میں بھی لگایا ہوا ہے. جلیل صاحب, اس وقت جو تجاوزات ہیں, ابھی آپ نے آغاز میں اس پہ بات بھی کی تھی اور ہم بھی چاہتے ہیں ہم اس پہ تفصیلی بات کریں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ چلیں ایک تو تجاوزات وہ ہوتی ہیں جو ریڈی وغیرہ ہوتی ہے, وہ ہم سم ٹائم یہ ہمیں احتجاج بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو غریب ہوتا ہے اس کو زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے بنسبت اس کے. اب پلازاز بہت زیادہ آپ نے جیسا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ظاہر آبادی بڑی تو پلازاز بہت زیادہ بن چکے ہیں. تو پلازاز بننے کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ ان کے لیے آپ ٹریفک قوانین بنے ان کے لیے جو پارکنگ ایریا بنا ہوتا ہے اس کے باوجود باہر ٹریفک کھڑی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ٹریفک پولیس کا لزون ہے بہت اچھا ضلع پولیس کے ساتھ. ہمارے سی پی او صاحب, ہمارے آر پی او صاحب وہ خود ہمارے معاملات کو مانیٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہماری اکثر و بیشتر میٹنگز بھی رہ جاتی ہیں. جہاں ہمیں ضلع پولیس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. ہمارے سی پی او صاحب بالکل ہمیں اپنی ایس ایچ اوز کو اور سینئر اسٹاف کو بھی ہمیں وہ دے دیتے ہیں, وہ ہماری سپورٹ اور آسانی کے لیے, ہماری ہیلپ کے لیے. ساتھ کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ بھی ٹریفک پولیس کا بڑا اچھا لزوم ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ کے وزٹ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں میں اس کا ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا ٹریفک پولیس کو اور انتظامیہ کو کہ بڑھتی ہوئی ٹریفک اور آبادی اور تمام تر جو انکروچمنٹس ہیں بمائے ریڑھی اور بمائے وہ جو جنہوں نے پھٹے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں وہ فٹ پاتھس کے اوپر اور جو دکانوں کے سامنے سامان رکھا ہوتا ہے, ان تمام مسائل کے باوجود ہمیں سپورٹ ہے ہمارے انتظامیہ کی طرف سے بھی, میونسپیلٹی کی طرف سے بھی اور ایم ڈی اے کی طرف سے بھی, کیونکہ ہم نے ان کو آن بورڈ کیا. ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب جو ہیں مرزا فرحان بیگ صاحب, وہ چیف منسٹر صاحبہ کے وہ فوکل پرسن بھی ہیں ان انکروچمنٹس کے حوالے سے. تو ہم نے بوسن روڈ پہ بہت کیا ہے کیونکہ وہ بہت بزیسٹ روڈ ہے آپ کے سامنے. وہاں ہم نے کئی کٹس اوپن کروائے ہیں اور کئی کٹس کو ہم نے جو غلط تھے جن کی وجہ سے ٹریفک ہنڈرنس پیدا ہو رہا تھا اور کچھ بہت زیادہ کٹس تھے ہم نے ان کو بند کروایا ہے انتظامیہ کی مدد سے. ہم نے ان کی نشاندہی کی ہے. ہم نے ان روڈز کو بھی بتایا جہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی انہوں نے ان کی پیچ ورک کروایا ہے. جہاں تک آگے انکروچمنٹ کا تعلق صرف ریڈیوں والے کی انکروچمنٹ نہیں ہے, باقی بھی مین بازار میں حسین آگاہی میں یا گدیزی مارکیٹ میں, کیونکہ اس طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے, اور اسی طرح گلشن مارکیٹ میں اور بھی مارکیٹس میں ہم نے میونسپل والوں کے ساتھ لیا, وہ ہمارے ساتھ ہوئے, ایم ڈی اے والے ہمارے ساتھ ہوئے. ہم نے بھرپور کارروائیاں کی ہیں. اور حسین آگاہی میں آپ کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کچھ عرصہ پہلے وہاں گاڑی پہ جانا محال تھا, اب آپ وہاں ٹرک بھی لے کے جا سکتے ہیں. وہاں الحمدللہ ہم نے اتنا بار ایکشن لیا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو فرق محسوس. اچھا جلیل صاحب, ابھی جیسا آپ نے حسین آگاہی اور ان بات کی ہے, تو کیا کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں بنا سکتا کہ یہاں پر گاڑیاں نہ جائیں؟ یعنی کہ ہم رولز جیسا ہم جاتے ہیں یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پر جیسا بازار مارکیٹس ہوتی ہیں تو اندر گاڑیاں الاؤ نہیں ہوتی, آپ کہیں باہر پارکنگ بھی کرتے ہیں, تو کوئی اس طرح کا نظام نہیں یہاں پہ قانون وضع کر سکتے؟ جی اللہ کرے ہم یورپ کی نہج تک پہنچ جائیں, خدا کرے. آپ نے ضرور میرے خیال وزٹ کیا ہوگا, میں نے بھی کچھ ملک دیکھے ہیں. اگر ہم تو جیسے بھی کرتے ہیں نا, آپ یقین کریں پولیس والے, اس کے باوجود ہم ان کے کوئی 1/10 بھی نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی ہم نے ابھی اس کو جو ہے نا معاملات کو کچھ بہتر رکھا ہوا ہے. وہاں تک پہنچ جانا تو دور کی بات ہے, ہم وہاں 30% بھی پہنچ جائیں تو آپ کو ٹریفک کے مسائل نظر ہی نہ آئیں, آپ کو ایسے محسوس ہو پتہ نہیں ہم کہاں پہ آ گئے ہیں. تو جلیل صاحب اس حوالے سے آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو کام کر رہا ہے, ایجوکیشن ونگ ہے تو جی. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ہے ظاہر ہے اسکولس کو بھی ٹچ کرتا ہے, اور اسکول آپ کو پتہ ہے ہم سب جانتے ہیں یہ وہ نرسری ہوتی ہے ہمارے بچوں کی جو ینگ ہو رہی ہوتی ہے, اور میرے خیال میں جو ان کے مائنڈس میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ بن جاتی ہیں ینگ ہو کر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ٹریفک کا جو یہ ہے ایجوکیشن یونٹ ہے وہ کس طرح کا کام کر رہا ہے کہ ہم ابھی تک اس ایجوکیشن جو ہے ٹریفک ایجوکیشن پہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے؟ جی ہمارا ٹریفک کا جو ایجوکیشن ونگ جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اپنے گیون ریسورسز اور سورسز کے اندر رہ کر
بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہمارا پورا ایک پلان ہوتا ہے, تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہماری ٹیمز باہر نکلتی ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہیں, وہاں جا کے بچوں کو ہم بتاتے ہیں. میں خود جاتا ہوں, ایون میرے ڈی اے جی صاحبان جاتے ہیں, سی پی او صاحب جاتے ہیں, آر پی او صاحب جاتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس اب آنے والے وقت کے وہی ہی لیڈرز ہیں, اور آبادی کا تناسب بھی اب انہی کا زیادہ بڑھ چکا ہے. انہی کا زیادہ ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہم جو عام پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ بھی ہماری ٹیم جاتی ہے, اور ہم نے اب پلان کیا ہم دیہاتوں میں بھی جایا کریں گے جہاں پہ خاص طور پہ اڈے ہیں, تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ آپ نے کیسے پارکنگ کرنی ہے, غلط پارکنگ سے کیسے کیسے نقصانات ہو سکتے ہیں, رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. اس کے بہت اچھے اثرات پیدا ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو جلیل صاحب اسی پہ ایک اور بات میں سوال ذہن میں آیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس وقت ظاہر ہے بہت زیادہ ایک اہم امپورٹنٹ ٹول ہے اور لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں, تو آپ نے اس سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا ہے؟ جی بالکل, ہم اپنے ساتھ ہماری جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ سوشل میڈیا کو ساتھ لے کر ہم چل رہے ہیں. جتنے بھی لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں ہم بھی ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہمارا ایک تو گروپ ہے ضلع کا, پھر ہمارا ایک وارڈنز کا اپنا گروپ ہے, اور پھر ان گروپس کے ذریعے آگے ہم گروپس کے اندر جو ہے وہ چیزیں بھیجتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو ایک ٹریفک مینجمنٹ کا ہمارا ایک اپنا الگ سے گروپ ہے, ان کے ذریعے ہم کرتے ہیں جس میں میڈیا کے ممبران بھی شامل ہیں. پھر ہمارا پورے پروونس کا ایک گروپ ہے بنا ہوا ٹریفک کا, اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی اچھی باتیں میڈیا کے ذریعے پورے پنجاب میں اپنے ذاتی اس پہ بھی سم ٹائمز فیس بکس پہ دے دیتے ہیں, تاکہ جو بھی ہمارے کنیکٹڈ لوگ ہیں, عزیز ہیں, فیملی والے ہیں, فرینڈز ہیں, وہ ان کو پڑھیں, دیکھیں, جج کریں, اور اگر ان میں سے کوئی بھی انشاءاللہ ان میں سے اچھی باتوں پہ عمل کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنتا ہے. اچھا جلیل صاحب, ون ویلنگ جو ہے اس وقت بہت زیادہ اہم ایشو ہے, ظاہر ہمارے نوجوان اس کی طرف بہت زیادہ راغب ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ لوگ کیا لاہے عمل اختیار کرتے ہیں ون ویلنگ کے حوالے سے؟ ون ویلنگ ایک ہمارے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ یہ ایک ڈیلی روٹین نہیں ہے, اور یہ کیونکہ ڈیلی روٹین اس طرح بھی نہیں ہے کہ اب آپ کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں خیر سے آپ کو اتنا ٹریفک نظر آئے گا کہ وہاں ون ویلنگ کا ان کے لیے اسکوپ نہیں ہے. لیکن جب عید, تہوار, چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں خاص طور پہ, تو ان دنوں میں احتمال ہوتا ہے کہ بچے فلائی اوورس پہ یا جو کھلی روڈیں ہیں جہاں پہ ان کو چانس ملے تو وہ ون ویلنگ کرتے تھے. لیکن ہمارے کئی سالوں سے, چند سالوں سے ہماری خاص طور پہ جو ٹیمز بنی اور انہوں نے ایکشن لیا, جس میں ہم باوردی بھی ہمارے یونیفارمڈ آفیسرز ہوتے ہیں اور بغیر وردی کے بھی چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں, تاکہ ایک دوسرے کو ہم بتا سکیں کہ فلاں جگہ پہ ون ویلنگ ہو رہی ہے. تو جب ہم نے کارروائی کی ہے, ایکشن لیا ہے, تو اس طرح کے منچلے نوجوان بچے جن کو اتنی سینس نہیں ہے کہ ون ویلنگ کھیل نہیں ہے, اگر کھیل ہوتا تو کسی اور جگہ پہ اس کو ایک خاص میدان بنایا جا سکتا ہے, لیکن عام روڈ پہ ایسے نہیں ہو سکتا, لہٰذا وہ بہت کم ہے. اب ہمارا ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا پچھلی عید پہ بھی, اس عید پہ بھی, آپ کے ورنہ مشاہدے میں آیا ہوتا. اچھا جلیل صاحب, اب ہم چلتے ہیں ملتان ٹریفک پولیس کو ظاہر ہے ایک ہدف دیا جاتا ہے ریونیو جنریٹ کرنے کا, تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کو 1 کروڑ روپے کا ہدف دیا گیا ہے کہ ٹریفک پولیس ملتان جو ہے ہمیں یہ ریونیو جنریٹ کر کے دے گی. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ آج کل میڈیا کا دور ہے, آپ کے انٹیلیجنس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی چڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی ایسے انفارمیشن کا نیٹ ورک ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم یہ خبر درست نہیں ہے. یہ لیکن کوئی ٹارگٹ تو دیکھیں دیا جاتا ہے. وہ ٹارگٹ اس طرح سے ہے کہ سمپل ٹارگٹ ہے کہ آپ کی طرف جو ہے وہ ہیلمٹ کے بغیر نہ چلائیں, ون ویلنگ نہ ہو, سیٹ بیلٹ کے بغیر نہ چلائیں, اور موبائل استعمال کرتے ہوئے نہ چلائیں, تیز رفتاری نہ کریں, ون وے کی خلاف ورزی نہ کریں. تو یہ انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹلی یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے. ہماری تمام تر ایفرٹس کے باوجود یہ حکومت بھی میڈیا کے ذریعے بتاتی ہے, ہم بھی بتا رہے ہیں, جگہ جگہ بتا رہے ہیں, اور سب کو پتہ بھی ہے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. نہ ون ویلنگ, نہ اوور سپیڈنگ, نہ سیٹ بیلٹ لگائے بغیر چلانا ہے, نہ بائک چلاتے وقت کوئی موبائل ہاتھ میں استعمال کرنا ہے, ہیلمٹ کے بغیر نہیں چلانا, کم عمر نے نہیں چلانا, بغیر لائسنس کے نہیں چلانا. یہ وہ چیزیں ہیں جو سارے کے سارے جانتے ہیں, اس کے باوجود یہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر ہم اگر ایکشن نہیں لیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ جب ایکشن لیتے ہیں تو پھر یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ نہیں ہے, البتہ یہ ٹارگٹ ضرور ہے کہ آپ ایسی وائلیشن کے, اوپن وائلیشن جو ہو رہی ہے اس کے خلاف ایکشن لیں. اچھا سر, یہ کم عمر جو ہوتے ہیں رکشہ ڈرائیورز اور خصوص چنگچی چلانے والے, یہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اس حوالے سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہمارا چل رہا ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ سیکٹری RTA جو ہیں وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, ان کو بھی ہم نے وارڈنز دیے ہوئے ہیں, وہ بھی کارروائی کرتے رہتے ہیں.
ہم بھی کر رہے ہیں. پھر انفارچونیٹلی یہ ہے اگر ہم نہیں کرتے تو شکوہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. جب کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے غریبوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کی مزدوری خراب ہو رہی ہے. تاہم ہم چیزوں کو بیلنس کر کے پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈسکریج کریں یا پھٹے رکشے والوں کے خلاف ہم ایکشن لیں. ہم چلانس کر رہے ہیں ان کے. اچھا اب ہم بات کریں گے, ویسے تو ملتان شہر میں گنے چنے ہی ٹریفک سگنلز ہیں, تو میں چاہتی ہوں آپ ہمیں یہ بتا دیں ان میں کتنے ورکنگ میں ہیں. میں جب سے آیا ہوں اور سی پی او صاحب جب سے آئے ہیں ہم تقریباً اکٹھے ہی آئے ہیں, 5 مہینے ہو گئے ہیں. اور ملتان آپ کا پہلی بار؟ میں سیکنڈ ٹائم یہاں چیف ٹریفک آفیسر لگا ہوں الحمدللہ. تو سی پی او صاحب جب سے آئے ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا, تو ہمارے کوئی 10 سگنلز ہیں, ان میں سے 8 نہیں چل رہے تھے. اس کے پیچھے سی پی او صاحب لگے اور انہوں نے کہا جی ان سگنلز کو جتنا جلدی اور جتنا اچھے انداز میں ہم ان کو فنکشن کروا سکیں, ان کو یہ باقاعدہ چل جائیں, تو ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے میٹنگ کر کے باقی اداروں سے کر کے ہم نے سارے چالو کروا لیے ہیں. البتہ آپ کو کئی دفعہ ضرور نظر آتا ہوگا پیلی لائٹ جل رہی ہے, بجھ رہی ہے, وہ اس لیے کہ جب بہت رش آورز ہوتے ہیں, پیک آورز ہوتے ہیں, ٹریفک اتنا زیادہ ہے, اور اس کئی چوک ایسے ہیں جہاں پہ ٹرنز لیتے لیتے ابھی ایک ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے کہ جب دوسرا اشارہ بند ہو جاتا ہے. یا جیسے 9 نمبر پہ آپ لے لیں, اس کو تقریباً کوئی 9 سڑکیں کنیکٹ کرتی ہیں, تو ایک نکل رہا ہوتا ہے تو دوسرا اشارہ بند ہوتا ہے. پیک آورز میں ہم بند کر دیتے ہیں. نارمل آورز میں نارمل رین کی جب چل رہی ہوتی ہے تو ہم ان کو چلا دیتے ہیں, تو بہت سموتھ چل رہا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم بیٹھک کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو سننے والے بھی اور دیکھنے والے ان تک جو ہے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے, میں چاہتی ہوں اس حوالے سے بتا دیں کہ پروسیجر مشکل ہے یا آسان ہے. آپ نے بہت اچھا کیا, مجھے بھی یاد کروا دیا کہ ایک وقت تھا جب ہمارے یہاں پہ ٹریفک کا ایک ہی ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر ہوا کرتا تھا جناح پارک پہ. تو اب وقت تبدیل ہو گیا ہے. آئی جی صاحب نے چیف ٹریفک آفیسرز کے ذمہ بھی لگایا, سی پی او صاحبان کے بھی, ہمارے سٹی پولیس آفیسر جو ہیں ان کے ذمہ بھی لگایا, ہمارے آر پی او صاحب کے ذمہ بھی لگایا. تو اب یہاں پہ ہمارے آر پی او صاحب اور سی پی او صاحب کے جو ہے خاص انٹرسٹ کے باعث, اور مجھے انہوں نے بار بار تاکید بھی کی, میرے ذمہ بھی لگایا, تو اب ہمارے یہاں 10 سینٹرز ہیں جہاں پہ آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اور پہلے ایک تھا, اب آپ خود اندازہ لگائیں 10 سینٹرز ہیں جہاں آپ ٹیسٹ سینٹرز پہ جا کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اب آپ کے لیے آسانیاں ہیں. دور دراز کے علاقوں والے جیسے جلال پور والے یا شجاع آباد والے بھی یہاں پابند تھے کہ یہاں آتے بنواتے, اب وہاں پہ ٹیسٹ سینٹرز بھی ہیں, اور ہم نے وہاں پہ ڈرائیونگ اسکول بھی ہم نے وہاں قائم کیے ہوئے ہیں. ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے بعد ان کے لائسنس بھی وہاں بنتے ہیں. یہاں بھی مختلف جگہوں پہ, کینٹ میں بھی الگ بن گیا ہے, اسی طرح 15 پہ بھی ہے, ای خدمت مرکز پہ بھی ہے. جہاں تک لائسنس کے اپلائی کرنے کا تعلق ہے اس کو تب اتنا آسان کر دیا گیا ہے, اس میں آئی جی صاحب اور ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کا خاص طور پہ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کا جو ہے ان کا خاص انٹرسٹ ہے کہ پبلک کو اتنی سہولیات دے دیں کہ گھر بیٹھے ہی وہ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے DLIMS کی, اس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنا لائسنس لرنر لائسنس جنریٹ کر سکتے ہیں. ادھر ہی آپ اپنے لائسنس کو رینیو کر سکتے ہیں, ادھر ہی آپ اپنا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوا سکتے ہیں. سو مچ سو کہ اگر آپ آئے ہیں, آپ نے ٹیسٹ دے دیا ہے اور آپ کوالیفائی کر گئے ہیں, تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ادھر کا ادھر جو ہی فیڈ ہوتا ہے آپ کو آپ کی اپلیکیشن کے ذریعے موبائل پہ آ جاتا ہے کہ آپ کا لائسنس یہ بن گیا ہے, اور آپ اس کو پرنٹ کروا کے رکھ سکتے ہیں. وہ ویلڈ ہے, کیونکہ وہاں لاہور میں ایک مشین ہے, پورے پنجاب کا وہاں پہ دباؤ ہے, اور وہاں لاکھوں لائسنس بن رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہفتہ 10 دن لگ جائیں آتے آتے, لیکن اس دوران آپ کے پاس جو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے لائسنس آپ کو ملتا ہے وہ بھی ویلڈ ہے. آپ کو دیر اینڈ دین پاس کرنے کے فوری بعد وہ آپ کو ایشو ہو جاتا ہے. جلیل صاحب, ہم نے بڑی ٹریفک قوانین اور اس حوالے سے بھی باتیں کر لی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین تک اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ علمی سفر میں آپ کی کامیابیاں کہاں, اور آپ کا اس ڈپارٹمنٹ کی جانب آنا کس طرح ہو. جی بہت شکریہ. میں بیسکلی ڈیرہ غازی خان سے بلانگ کرتا ہوں. غلزئی پٹھان فیملی سے میرا تعلق ہے. میرے فادر ایک پروفیسر تھے, انگریزی کے پروفیسر تھے. انہوں نے ماشاءاللہ لیکچرر سے سٹارٹ لیا اور پرنسپل رہے, مختلف کالجز کے ملتان میں بھی رہے, پھر ڈائریکٹر کالجز بھی رہے. ظاہر ہے وہ ایجوکیشنسٹ تھے تو پڑھانے کی طرف ان کا جی پروفیسر محمد محسن حیات خان غلزئی ان کا نام تھا. پھر وہ ڈائریکٹر کالجز بھی رہے, تو ریٹائرمنٹ کے بعد بس وہ ہر جیسے انسان کی زندگی کی بات ہے, بیمار ہو گئے, فوت ہو گئے. تو ابو ہمیں کہتے تھے پڑھتے رہو,
اور میری پوری کوشش ہوتی کسی طرح کوئی شارٹ کٹ مل جائے, پڑھائی نہ کریں, کھیل کود میں بس رہتے رہیں. لیکن فادر کے جانے کے بعد پھر احساس ہوا کہ پڑھائی سب سے بیسٹ فورم ہے. تو میں نے سی ایس ایس کی تیاری کی, انفارچونیٹلی اپیئر نہ ہو سکا, اور پی سی ایس کے امتحان دے کے الحمدللہ پھر میں پنجاب پولیس میں آیا. پہلی مرتبہ 1992 میں آئی تھیں سیٹس ڈائریکٹ انسپیکٹرز کی, تو الحمدللہ میں نے اس میں ٹیسٹ دیا. 100 سیٹیں تھیں صرف ٹوٹل, ان میں سے ہم 66 جو ہیں وہ پاس ہوئے. اس وقت ہزاروں کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تھا. اللہ کا بڑا فضل, آن میرٹ میری وہاں 93 میں ایز انسپیکٹر پولیس میری سلیکشن ہوئی. پھر نوکری کرتے کرتے ایس ایچ او لگتے ہوئے, اور کچھ عرصہ ٹریفک میں, ایلیٹ میں سب کرتا رہا. پھر اللہ پاک نے پروموشن بطور ڈی ایس پی کر دی. میں اینٹی کرپشن میں بھی سرو کرتا رہا. پھر اللہ پاک نے ایس پی بنا دیا, اور میں ڈی پی او بھی رہا ہوں, میں ایس ایس پی اسپیشل برانچ بھی رہا ہوں, اور اسی طرح ایس ایس پی پی ایچ پی بھی رہا ہوں, ایس ایس پی رینج کرائم ملتان بھی رہا ہوں. مختلف جگہوں پہ سرو کرتا ہوا. اب دوبارہ میری پوسٹنگ یہاں پہ بطور چیف ٹریفک آفیسر. جمیل صاحب یہ بتائیں کہ سب سے جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹف ایریا آپ کے لیے کون سا رہا ہے؟ ویسے تو آپ خود بھی ڈی جی خان سے تعلق ہے آپ کا, ایک قبائلی علاقے خطے سے ہمارے, تو لیکن پھر بھی آپ ہم چاہیں گے کہ پولیس کی سروس اٹ سیلف ایزی سروس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے ٹف سروسز میں سے پولیس سروس ہے, اور نہ صرف ٹف ہے بلکہ ساتھ میں یہ آپ کے لیے امتحان بھی ہے اور اللہ پاک کی رحمت بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کے کام آتے ہیں, آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے, تو ڈائریکٹ اللہ پاک سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ یقین کیجئے جب ہم سے اچھے کام ہوتے ہیں تو دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور دعا ملے گی, اور اللہ پاک اس کی دعا ضرور سنیں گے. اور انصاف کرنے والوں کو تو اللہ پاک ویسے پسند فرماتے ہیں. ہم کرمنلز کے اگینسٹ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کئی شہید ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی ہیں اپنی ان دی لائن آف ڈیوٹی پبلک کے لیے. میرا 2 انکاؤنٹر نہیں ہوا, لیکن میرے کوئی 3-4 فائرنگ کیسز ضرور ہوئے. تب مجھے پتہ چلا جو شہید ہوتے ہیں وہ کیسے ان کی فیلنگز ہوں گی, اور کیسے گولیاں چل رہی ہیں. اور راجن پور میں بھی میرا ایسے ہوا. فرسٹ جو ہے چانس بنا, وہاں راکٹ لانچر بھی چلے کچے کے ایریے میں, اور ہماری فورس, میرے ڈی پی او صاحب تھے وہ بھی فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. تو اس پہ وقت تو نہیں, بعد میں ہوئے, لیکن وہ ایک عجیب سما تھا, اور ہم محسوس کر رہے تھے کہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم شہید ہو کے جائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ پاک میں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور مارا جائے گا تو وہ مارا جائے گا, اور اس سے یقیناً پبلک کو فائدہ ہوگا. تو ہم اس جذبے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, اور یہ پولیس کا بڑا ایک کام ہے, چاہے وہ ٹریفک پولیس ہے, چاہے وہ مختلف جو بھی ونگز ہیں پولیس کے. پولیس بہت جاں فشانی کے ساتھ کام کرتی ہے, اور جتنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پولیس میں ہے, میں سمجھتا ہوں اتنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کسی ادارے میں شاید ہوگی. جلیل صاحب یہاں پہ ہم ٹریفک وارڈنس, ہم جانتے ہیں وہ دھوپ, گرمی ہے, سردی ہے, کوئی بھی موسم ہے, بارش ہے, وہ کھڑے, وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہم تو پھر بھی سائے میں چلے جاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اب آج کل بہت شدید ہیٹ ویو آئی ہوئی آپ کے سامنے ہے. بالکل. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ 3 دن پہلے میرے سی پی او صاحب صادق علی ڈوگر صاحب, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں ہیٹس تقسیم کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ہیٹس لیے, ہم نے اسٹیل والی بوٹلز لیں, ہم نے جوسز لیے, اور سی پی او صاحب کے ہاتھ سے ہم نے بہت سارے ٹریفک وارڈن صاحبان کو, جو کہ یقیناً سلام کے اور دعا کے مستحق ہیں, کہ وہ اتنی گرم حالات میں, سردی پھر بھی شاید برداشت ہو جاتی ہے, اتنی کڑاکے کی دھوپ جو ہے نا, اس میں نوکری کرنا یہ بچوں کا کھیل بالکل نہیں ہے. ان میں ہم نے چھاتا ٹائپ جو ہیٹ ہوتے ہیں بڑے, چاروں طرف سے وہ جن کا شیڈ ہوتا ہے, وہ بھی تقسیم کیے. ٹھنڈے پانی کی جس میں کافی دیر ٹھنڈا پانی رہ جائے, اسٹیل کی بوٹلز بھی تقسیم کی ہیں. اور ابھی آج ہی میرا ایک این جی او کے ساتھ بات ہوئی ہے, ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے. انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا اس سے اچھی ہیلپ نہیں ہوگی. ہمیں کچھ چھتریاں اگر پرووائڈ کر سکتے ہیں, کوئی ہیٹس دے سکتے ہیں, اس طرح کی کوئی اور چیزیں, تو اس میں کچھ بوٹلز بھی ہیں وہ ہم دے رہے ہیں. ساتھ کے ساتھ ہمارا ایک کچن وین جو ہے وہ چلتی ہے, وہ ان کو ڈیلی بیسس پہ ماشاءاللہ جب سے گرمی سٹارٹ ہوئی ہے پچھلے 1.5 مہینے سے غالباً, ان کو شربت وغیرہ ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے موقع کے اوپر, تاکہ ان کو تھوڑا سی تراوت بھی ساتھ کے ساتھ محسوس ہوتی رہے.
बहुत खूब जलील साहब, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का। जलील साहब, हम चाहते हैं कि बैठक की प्लेटफॉर्म से हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले, उन तक आप क्या पैगाम देना चाहिए? जी, मैं बैठक का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने बड़े तहम्मुल से हमारी बात सुनी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। साथ के साथ मैं ट्रैफिक से क्योंकि रिलेट कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं ट्रैफिक से रिलेटेड बात करूँगा। और मेरी जनरल पब्लिक से गुजारिश है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर मुल्तान में रहने वाले बड़े महज़्ज़ब और मुरव्वत वाले लोग हैं। मेरी गुजारिश ये है, एक तो जो ट्रैफिक वार्डन्स आपको जब ड्यूटी करते नज़र आएँ तो उनके साथ गर्मी या सर्दी करने की बजाय उनके साथ मोहब्बत का और अखलाक का सबूत देते हुए उनसे अच्छे तरीके से बात करें। आप ये ज़रूर देखिए कि आप वो रोकते हैं, चालान भी कर देते होंगे, लेकिन हम हर एक को चालान नहीं करते। अगर सच तो ये है कि हम वायलेशंस पे आएँ तो तमाम सड़कें शायद चौक हो जाएँ। समटाइम्स इतनी वायलेशन भी हो रही होती है, लेकिन हमने क्योंकि मैनेज करना होता है, बताना होता है कि कुछ लोगों को कि भी जो ओपन वायलेशन कर रहे हैं उनके ही सिर्फ हम चालान करते हैं। आपसे हम तो ये करते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप हेलमेट के बगैर बच्चों को वालिदैन और टीचर साहबान ना भेजें। बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है कि अगर एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले हेड इंजरी का चांस होता है। हेड इंजरी का मतलब यह है कि जिस्म पैरालाइज हो जाए। जब जिस्म पैरालाइज हो जाए तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फैमिली का सेटअप भी ख़राब हो जाता है। वो एक बच्चे की तरफ, एक बंदे की तरफ लग जाते हैं। न सिर्फ फिज़िकली वो एंगेज हो जाते हैं, बल्कि इकनॉमिकली भी उनको बहुत क्राइसिस का शिकार होते हैं, मैंने देखा है। लिहाजा बग़ैर हेलमेट के कोई भी, चाहे बड़ा है या जवान है, एक बगैर हेलमेट के ना चलाएं। लाइसेंस का हसूल बहुत आसान कर दिया गया है, कोई इसमें कोई बेईमानी का अंसर नहीं, कोई टाउट माफिया नहीं। आप जहाँ से चाहें मुख्तलिफ जगहों से आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह कार चलाएं, तेज़ रफ्तारी ना करें। उजरत किस चीज़ की है हमें? सीट बेल्ट्स लगा के करें, अपनी जान की हिफाजत भी करें, बाकी रोड यूज़र्स की भी हिफाजत करें, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओवरलोडिंग ना करें, ओवरलोडिंग से बहुत सारे हादसात हो रहे हैं। एक बाइक पे 5-5 लोग भी बैठे होते हैं और जब हादसा होता है तो फिर खुदा न खास्ता पाँचों के पाँचों जानी लॉसेस हो चुके हैं। लिहाजा ऐसा भी ना करें। वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए लोग टकरा जाते हैं, दूसरे का कसूर भी नहीं होता। गुजारिश ये भी है कि वन वे की खिलाफ वर्जी भी ना करें। सिर्फ आप 2 रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए इतना ख़तरनाक काम करते हैं। आप भी सेफ रहें, लोगों को भी सेफ रखें, खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। बहुत शुक्रिया जलील इमरान इल्ज़ई साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका मतलब बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने जलील इमरान खान साहब की बातें सुनी। बिलाशुबा इदारे अपनी जगह काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनफरादी हैसियत में हम आवाम का भी बहुत अहम ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी करें, वायलेशन ना करें। इससे ना सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारियों में भी थोड़ी-सी हम उनके साथ भी हमारा शराकत दारी हो जाएगी कि हमने उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी थोड़ी-सी सँभाली हैं, दूसरा आपकी जान की भी हिफाज़त होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।